बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फायसा के गुन गाने का सिलसिला जारी है। उनके हामी हल्के कह रहे हैं कि काजी फायसा साहब ने बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया और उनकी तरफ से अपने नाम की तख्ती लगवाने से भी इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम ऐसे ही चलेगा, काजी फायसा, इसके साथ चीफ जस्टिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। काजी फायसा साहब को बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से इनकिसारी से काम लिया, किस तरह से उन्होंने कौमी ख़जाने की बचत की है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि काजी फायसा साहब ने अगर अपनी अहलिया को स्टेज पर खड़ा किया है तो क्या बुरा किया है। इस हवाले से तो एक चापलूस की तरफ से ये खबर भी दी गई है कि अमेरिका में तो होता ही ऐसे है कि चीफ जस्टिस साहब जब हलफ उठाते हैं तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी होती है। अमेरिका में तो और भी बहुत कुछ होता है, वहाँ पे तो चीफ जस्टिस की या किसी भी जज की रिटायरमेंट नहीं होती, ताहयात वो जज रहता है। और वहाँ पे अगर ये होता है तो और भी बहुत कुछ होता है। वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है। क्या वहाँ पे हमारी तरह के फ़ैसले होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होता है? तो बाकी मामलात में भी आप क्या अमेरिका की नकल करते हैं या सिर्फ इसी हवाले से नकल करनी है कि वहाँ चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी के लिए आता है तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी होती हैं। और फिर बीबीसी की तरफ से ये खबर दी गई है, सेरीना ईसा की स्टेज पर मौजूदगी तारीख का शॉर्ट और स्वीट इंतकाम। जस्टिस काजी फायसा साहब और सेरीना ईसा साहिबा एक स्टेज पर खड़े हो गए हलफ बर्दारी के दौरान, तो ये एक इंतकाम ले लिया गया है, तारीख से इंतकाम लिया गया है। किस से इंतकाम लिया गया है? तो क्या ये इमरान खान से इंतकाम लिया गया है? इमरान खान तो कह चुके हैं कि काजी फायसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें मेरा किसी किस्म का कोई तल्क नहीं था, वो जनरल बाजवा की तरफ से भिजवाया गया था। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत थी और जनरल बाजवा साहब की तरफ से इनको कहा गया तो इन्होंने मान लिया। जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस चला गया और इसमें फिर कोई गुंजाइश की इसलिए नहीं रह जाती कि जनरल बाजवा साहब के बड़े एतमाद के साथी जिनको उन्होंने वज़ीर कानून बनवाया था MKM के, उन्होंने वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा देकर 2 दफ़ा जनरल बाजवा का दिफा किया था। एक दफ़ा जब उनकी एक्सटेंशन की गई थी और चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा की तरफ से उस पर एक्शन लिया गया था, उस वक्त उन्होंने वकालत की थी जनरल बाजवा साहब की। और फिर जब काजी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया था, एक बार फिर उनकी तरफ से इस्तीफ़ा देकर वज़ारत कानून से ये केस लड़ा गया था। जनरल बाजवा साहब इस मामले में आगे रहे थे। उनको काजी फायसा से क्या मुखासमत थी, क्या मुखालफत थी? वो काजी फायसा के ख़िलाफ़ क्यों ऐसा रेफरेंस भिजवा कर उनको फारग करवाना चाहते थे? बात समझ आती है कि काजी फायसा साहब फ़ौज के हवाले से जिस तरह के फ़ैसले कर रहे थे, जनरल बाजवा साहब को वो फ़ैसले पसंद नहीं थे। जिस तरह के काजी फायसा साहब की तरफ से रिमार्क दिए जा रहे थे, वो भी जनरल बाजवा को लड़ रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि काजी फायसा जज न रहें और चीफ जस्टिस तो वो किसी भी सूरत ना बने। तो क्या ये इंतकाम जिस तरह से काजी फायसा साहब अपनी अहलिया को स्टेज पर बुला लेते हैं, BBC की तरफ से कहा गया है, तो ये इंतकाम काजी फायसा की तरफ से जनरल बाजवा से लिया गया या फिर ये इंतकाम कौम से लिया गया? बात तो यही समझ आती है कि ये इंतकाम कौम से लिया गया है। कौम को बताया गया है कि मेरे ख़िलाफ़ जिस तरह से रेफरेंस भेजा गया था, जिस तरह जायदादों के बारे में पूछा गया था, जनरल बाजवा की काजी फायसा से कोई मुखासमत हो सकती है, मुखालफत हो सकती है, इसलिए उन्होंने रेफरेंस भेजा था। लेकिन उस रेफरेंस में क्या कुछ गलत था? बिल्कुल भी गलत नहीं था। जायदादों के हवाले से पूछा गया था। ना मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मनी ट्रेल पेश कर सके हैं और ना ही काजी फायसा साहब अपनी मनी ट्रेल पेश कर सके थे। काजी फायसा साहब की तरफ से उस मौके पर कहा गया था कि ये जायदाद मेरी अहलिया की जायदाद है, मेरा इससे क्या तल्लक है? आपने जायदाद के हवाले से पूछ रहे हैं कहाँ से आई, कैसे लंदन में गई, कैसे वहाँ पे फ्लैट खरीदा गया, घर खरीदा गया, वो सारे का सारा जुम्मा मेरी अहलिया सेरीना ईसा की है, काजी फायसा साहब की तरफ से कहा गया था। तो अब काजी फायसा साहब अपनी उसी अहलिया को लेकर जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये अपनी जायदाद की जिम्मेदारियाँ हैं, इन्होंने उसका जवाब देना है, उनको लेके स्टेज पर खड़े हो गए। तो क्या ये कौम से इंतकाम लिया गया है? ज़्यादा तो यही नज़र आता है कि काजी फायसा साहब की तरफ से अपनी अहलिया को हलफ बर्दारी के मौके पर साथ खड़ा करने से
وہ قوم سے انتقام لے رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں میڈیا میں سرکہ کی طرف۔ میڈیا میں کس طرح سے چوری کی جاتی ہے، خبریں چوری کی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک جنگ اخبار میں شائع ہونے والی خبر ہے، یہ جنگ اخبار میں کل شائع ہوئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ کے بعد چینی وزیر دفاع بھی پراسرار طور پر غائب لاپتہ ہو گئے۔ یہ خبر کل جنگ اخبار میں شائع کی گئی ہے، جبکہ اس سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے 12 ستمبر کو یہی خبر بھارت کے اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع کی گئی تھی۔ اس کی ہیڈ لائن بھی بالکل یہی ہے، چینی وزیر خارجہ کے بعد اب وزیر دفاع بھی غائب۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے خبریں، اور پھر جنگجوؤں نے جو خبر دی ہے یہ بائی لائن خبر دی ہے۔ بائی لائن خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رپورٹر اپنا ساتھ نام دے دیتا ہے، ایکسکلوسیو خبر۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ خبر کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس یہ خبر ہے، ہمارے رپورٹر کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے کیسے، کہاں سے، کتنی مشکل کے ساتھ یہ خبر نکالی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے چوری کرتے ہیں، اور چھوٹے اخبار نہیں، بڑے بڑے اخبارات اور بڑے بڑے نام کے صحافی اس طرح کی چوری کر کے خبریں شائع کر دیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں حنیف عباسی صاحب کی طرف۔ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، ایسے موقع پر جب ابھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، کل تک وہ حکومت میں اتحادی تھے، اب تھوڑے تھوڑے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی صرف اس لیے کہ الیکشن میں جانا ہے اور اپنے بیانیے کو تقویت دینی ہے۔ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ بھٹو مر چکا ہے، پیپلز پارٹی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حنیف عباسی نے کیا کہا ہم ان کی زبانی سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے کیسے ان کو ڈانٹتے ہوئے ان کی مرضی کے خلاف ایک جھوٹی خبر ان سے منسوب کر دی گئی۔ پہلے سنیے حنیف عباسی کیا کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی کہے گی بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ نہیں ہے، خدا کے لیے بھٹو مر چکے ہیں، اور ان کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ 0/0 ہی رہی ہے۔ یعنی ابھی وہ اٹھا کے بھٹو زندہ کے نعرے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے موٹر ویز دی، ہم نے اس ملک کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کو پورا کیا، ہم نے اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا، ہم نے دہشت گردی جو اتحادی ہیں یہ الیکشن کا اتحاد ہے، انتخابی اتحاد ہے۔ نہیں، اس وقت سے لے کے آج تک ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہے، اور ان کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ 0/0 ہی رہی ہے۔ ایک تو حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ نہیں ہے، بھٹو مر گیا، اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ 0/0 رہی ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے کس طرح سے آصف علی زرداری کے پاؤں پکڑے گئے تھے۔ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے یہ بیان آ گیا، لیکن ابھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین رابطے اس طرح سے ختم نہیں ہوئے کہ آپ میدان میں ان کے سامنے کود کر آ جائیں۔ اس پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حنیف عباسی کو کہا گیا کہ اپنا بیان واپس لے لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنا بیان واپس لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈٹے رہے، وہ اپنا بیان واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں، تو ان کی طرف سے پھر اپنی طرف سے ایک بیان جاری کر دیا گیا، ٹی وی پر چلا دیا گیا کہ حنیف عباسی نے اپنا بیان واپس لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو تو بڑے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ حنیف عباسی سے منسوب بیان کر کے چلا دیا گیا۔ حنیف عباسی نے اگر یہ کہنا ہوتا تو جس طرح سے انہوں نے پہلے اپنا بیان دیا تھا، جس طرح انہوں نے بات کی تھی، اسی طریقے سے وہ اس حوالے سے بھی ویڈیو سامنے لا سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے یہ ویڈیو سامنے نہیں لائی گئی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حنیف عباسی نے کیا یہ سارا کچھ بھٹو مر گیا ہے، پیپلز پارٹی کی کارکردگی 0 ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی طرف سے کہا تھا، یا پھر ان سے کہلوایا گیا تھا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہلوایا تھا ان کو پھر جواب دیا ہے شازیہ مری نے اور حسن مرتضیٰ نے، جو کل تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ ان کی طرف سے کیا کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا رویہ کیا ہوتا ہے جب اقتدار میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، اور جب طاقت میں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پرانے اتحادیوں کا ایک ان کی پریس کانفرنس سنی، اور بڑا میں اس سے محظوظ ہو رہا تھا کہ وہ بات جو اکثر سنتے تھے
کہ جب نون لیگ مصیبت میں ہو تو پاؤں پڑتی ہے اور جب وہاں سے بچ نکلے تو پھر گریبان پکڑتی ہے۔ جی تو پھر ایسا ہی ہوا جیسے حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں، ان کی طرف سے مناظرے کا چیلنج دیا گیا ہے کہ حنیف عباسی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ شازیہ مری نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون والے جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بھٹو زندہ ہے، اور انہوں نے تو شاید یہ بھی ان کو چیلنج دے دیا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آ جائیں ہمارے گھر میں، ہم آپ کو بھٹو دکھا دیتے ہیں، بھٹو زندہ ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر درست ہے کہ بھٹو اگر مر گیا ہوتا، بھٹو کی اگر ایسی کوئی لیگیسی نہ ہوتی تو پھر بھٹو کے نام لیوا بھی نہ ہوتے اور پیپلز پارٹی کہیں پہ نظر نہ آتی۔ تو بھٹو اگر زندہ ہے تبھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی کئی بار حکومت رہ چکی ہے۔ اگر آپ آصف علی زرداری کی کارکردگی پر جائیں تو پھر تو یہ پورے سندھ میں کیا پورے پاکستان میں ایک بھی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو اگر پذیرائی مل رہی ہے، ان کو اگر ووٹیں مل جاتی ہیں، اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر بھٹو کی وجہ سے ہی آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھٹو زندہ ہے، تب تک زندہ رہے گا جب تک بھٹو کی ان کو ضرورت ہے۔ بھٹو کی قبر کو وہ اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتے رہیں، جیسے کہ آصف علی زرداری کی طرف سے بے نظیر بھٹو کے خون کو اقتدار کی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اسی طرح سے بھٹو کے نام کو بھی یہ پیپلز پارٹی والے استعمال کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے ایک بڑے اینکر ہیں امیر عباس، ان کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے جس میں انہوں نے عمر عطاب بندیال کو بزدل ترین، کمزور ترین اور بدترین جج قرار دیا ہے۔ آخرکار امیر عباس کی طرف سے ایسا کیوں کہا گیا ہے جسٹس عمر عطاب بندیال کو؟ وہ پاکستان کے چیف جج رہے ہیں، تو ان کو ایسا بدترین، بزدل ترین، کمزور ترین کہنا کیا درست ہے؟ یہ امیر عباس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے اس کا جواب بھی پیش کیا ہے، ایک ایک لفظ کو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ کس طرح سے عمر عطاب بندیال بدترین جج تھے، کس طرح سے وہ بزدل ترین جج تھے، کس طرح سے وہ کمزور ترین جج تھے۔ انہوں نے معاملہ اٹھایا ہے ارشد شریف کی موت کا، انہوں نے معاملہ اٹھایا ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری کا، لاپتہ ہونے کا۔ کتنے مہینے ہو گئے عمران ریاض خان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ارشد شریف کے قتل پر عمر عطاب بندیال صاحب کو بار بار کہا جاتا رہا سو موٹو لینے کا، لیکن انہوں نے سو موٹو نہیں لیا۔ سو موٹو لیا تو وہ سوچ لیا کہ جب کیس کو خراب کرنا تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امیر عباس کی طرف سے جسٹس عمر عطاب بندیال کو بدترین، کمزور ترین اور بزدل ترین جج قرار دیا گیا ہے۔ آپ بھی غور کیجئے کہ جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو تاریخ کس نام سے یاد کرے گی؟ کیا تاریخ ان کو جسٹس کارنیلیس کے طور پر یاد کرے گی یا جسٹس منیر کے طور پر یاد کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے الگ سے جناب عمر عطاب بندیال کو تاریخ یاد کرے گی۔ جسٹس منیر کی طرف سے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلہ ضرور دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک قابل، اہل اور بہترین قسم کے دیگر معاملات میں جج تھے۔ صرف ایک فیصلے کی وجہ سے ان کا نام بدنام ہو گیا، اور اس طرح کے عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے کئی فیصلے دیے گئے ہیں۔ یہ عمر عطاب بندیال صاحب جسٹس کارنیلیس تو ہو ہی نہیں سکتے، جسٹس منیر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنی نوعیت کے واحد جج ہیں جن کے بارے میں امیر عباس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ بزدل ترین جج ہیں، یہ کمزور ترین جج ہیں اور یہ بدترین جج ہیں، بلکہ رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔